अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ASQ लाइव के साथ मैं हूं आसिफ कुरैशी। आज हमने एक बड़े अहम मौजू पर बात करनी है जो 23 अगस्त को जो आज़ाद कश्मीर नीला भट्ट की एक तारीख है उस हवाले से बात करनी है, क्योंकि नीला भट्ट जो है एक बुलंद बाला चोटी पर वाक़या है जहां मुसलमानान कश्मीर का एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ था, जिसमें पीर सैयद शमशाद हुसैन शाह साहब ने सदारत की थी। इस इजलास में एक 22 साल नौजवान जो जिन्हें बाद में मुजाहिद अव्वल का खिताब मिला, वहाँ पर एक बड़ी जोशीली तकरीर की और उन्होंने डोगरा को वहाँ ललकारा और कहा कि ये जो वहाँ पर इस्लाम का नफाज किया जाए और जो है वो पाकिस्तान के साथ अलहाक किया जाए, अगर ना किया तो आज के बाद हम आपके खिलाफ अलम बगावत बुलंद करते हैं। इस हवाले से आज हम जो है वो बड़ी अहम सियासी शख्सियत जो मेयर स्लो है अमजद अब्बासी साहब, उनसे बात करेंगे कि ये क्यों जो है वो उस वक़्त ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने जो है एक ऐसे मकाम पर, ऐसी चोटी पर जो है फिर उन्होंने उस डोगरा फ़ौज के ख़िलाफ़ जंग की और 32,000 मरबा मील जो है वो रकबा आज़ाद करवाने में किरदार अदा किया। मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान और उनकी पूरी जो उस वक़्त की टीम थी, ये उसको क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने जो है वो डोगरा साम्राज्य से हमारी जान छुड़वाई। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो ये नीला भट्ट के मकाम पर एक तारीखी इजलास हुआ, उसकी वजह क्या बनी थी, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे? बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, बड़े ही इम्पोर्टेंट आज आपने मौजू रखा है। मैं समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन को भी और सुनने वालों को वो बरतानिया के तूल में हूँ या आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में जहाँ भी हूँ, उनको सही तो आपका मेरा सलाम हो उनका उनको। और फिर इस तारीख के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट सच्ची बात है, ये दिन है तो लोगों को नॉलेज भी होनी चाहिए। अब वैसे हमारे लोगों को नॉलेज है इस हवाले से बड़ी तफसीली के साथ, जी जी और कुछ चीज़ें रह जाती है उसका भी इंसान जिक्र कर लेता है। तो 23 अगस्त 1947 को नीला भट्ट जो हमारे वहाँ कीरकोट में वाक़ा है, एक पहाड़ी है, एक चोटी है जहाँ से आप अगर उसका पहले मैं हुदूद आपको बताता हूँ। ये कीरकोट बाजार से तकरीबन कोई 3-4 माइल ऊपर है, पहाड़ है, और वहां से होकर आप बाग, रामला कोट, मुजफ्फराबाद, मरी और सब बिल्कुल आमने सामने देख सकते हैं। ये वो तारीखी चोटी है जहाँ से इस जहाद का आगाज हुआ। उस वक्त जो चूंकि पाकिस्तान आजाद हो चुके एक हफ्ता हुआ था और हिंदुस्तान की जो आर्मी थी उसका जुल्म जबर बुरूज तक था उन दिनों में, और अभी 7-8 दिन हुए थे, तो वो यकीनन हमारे लोगों पर जुल्म जबर की पहले ही एक किस्सा चल रहा था एक अरसे से, से, और उसमें तेजी आई थी। और वहाँ के जो हमारे मुसलमान थे उन्होंने चूंकि मुतफ़िक़ा फैसला किया कि हिंदुस्तान के जुल्म जबर के खिलाफ, इस गोरखा फौज के खिलाफ हम ऐलान जिहाद करते हैं। तो एक इजलास जो है वो पुरुष डिवीजन का ये इजलास मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान जहाँ उनकी क़यादत में समझे, यहाँ पर चूंकि क़यादत जो थी वो सदारत पीर सैयद शमशाद अली शाह स्वाहाबी रहमतुल्लाह अलैह की हुआ। वहाँ पर पीर सैयद सादिक हुसैन शाह आदिल मौजूद थे। के लोग वहां पर आजाद कश्मीर के जो सलाखे के लोग थे, लतीफ खान शहीद, वहां पर काबुल खान शहीद और भी बता ऐसे शोहदा मौजूद थे जो आज शहीद है उस इजलास में मौजूद थे। और वहां पर ये फैसला किया गया कि इस हिंदुस्तान की जो फौज है इसके खिलाफ ऐलान जिहाद करते हैं। और इसकी सारी कमांड जो है 23 साल के उस नौजवान मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान को दी गई। चूंकि मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान एक तो बड़ा नॉलेज था उनके पास, उस उम्र में भी बड़े एक्टिव थे और बड़े समझदार थे, बड़े सूझबूझ वाले थे, और उनको चूंकि फलस्तीन में रहने का तजर्बा था, वहाँ फलस्तीन की जो जहाद है उसको बड़े क्लोज देख के आए थे। तो लिहाजा लोगों ने ये फैसला किया कि हम सब में ये जो नौजवान है ये ज्यादा समझदार है, ज्यादा जिम्मेदार है और ज्यादा ये इस हवाले से काफी इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो वहां पर ये फैसला किया गया कि मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान की क़यादत में हम जहाद का आगाज करेंगे। और वहां पर सबसे पहले ही शाम को कोर्ट पर जो थाना था उस पर हमारे मुजाहिदीन ने हमला करके उसको आग लगाई और वहां से जो है हिंदुस्तान की फौज को भगाना शुरू किया। तो कृष्णा की तसलसल था ये वहां पर। अगर आप इस पे ग्रास रूट लेवल पे जाए
تو وہاں کے ارد گرد کے جتنے گاؤں تھے اس علاقے کے، چڑالا تھا، سہاوا شریف تھا، وہاں پر سادیاں تھا، دیرکوٹ تھا، رنگلا تھا، وہاں پر چمیٹی تھی، یہ بڑے مشہور و معروف گاؤں ہیں، ناڑا کوٹ تھا، غازی آباد تھا، پھر راما کوٹ کے کافی سارے گاؤں سے مسلم تھے. تو ان سب لوگوں نے مل کر مجاہد سردار عبدالکریم خان کی قیادت میں جہاد کا آغاز کیا. اچھا، یہ جو تحریک چلی، یہ جو جہاد کا آغاز ہوا، یہ پھر سٹارٹ یہاں سے ہو کر پورے آزاد کشمیر میں اس کا دائرہ پھیلا، یا پھر اس کے بعد؟ بالکل قریشی صاحب، 2-3 محاذ بڑے اہم ذمہ دار بڑے محاذ تھے. سب سے پہلے جد عمل نے تحریک کا آغاز کیا، پھر یہ پنچ کے جو آج کل پنچ ڈویژن ہے ہمارا پورا، یہ آگے راما کوٹ سیکٹر کی اس طرف چلا گیا، جہاں سے شہید جو تھے جن کی کھالیں کھنچوائی گئی، پھر ان کی قیادت میں، پھر وہاں سے آگے آگے یہ لوگ جو ذمہ دار لوگ تھے ان کی قیادت میں جہادوں کے پھر ایک تسلسل شروع ہو گیا. پھر میرپور تک آ کر دیکھیں کوٹلی یہ بمبر، پھر آگے چل کے میرپور تک یہ پہنچ گیا. تو بیسیکلی یہ اپنے اپنے محاذ تھے. اور مجاہد ابل کو جہاں پنچ ڈویژن کے اس محاذ کا کمانڈر تھے مجاہد ابل. اور مجاہد ابل سردار کی خان پہ بعد میں آپ نے اگر اس تاریخ کا دیکھیں تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو آپ کو اس جہاد کی اس اسلامی روح کی عکاسی کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جو پاکستان سے ہمارے لوگ تھے، کوئی ہمارے سول ملٹری کی اس طرح ہمارے سپورٹ نہیں تھی، لیکن وہاں جو عام سول لوگ تھے ان کی بڑی مدد شامل تھی. جس طرح مری کے لوگ ہیں، احتماد کے لوگ ہیں، ہزارے کے لوگ ہیں، تو یہ لوگ ایمنیشن بھیجا کرتے تھے کشمیر کے لوگوں کو. تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ یہ ایمنیشن دریا میں گر گیا. تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جہاد ابل کے ساتھی جو ہے، ان کے جو ساتھ جہاد میں حصہ لے رہے تھے لوگ، تو وہ ایمنیشن ان سے گر گیا دریا میں. وہ ڈولی ہوتی تھی پہلے، پل نہیں ہوتا تھا. ٹھیک، بالکل. تو دریا میں گر گیا. تو مجاہد ابل نے کہا کہ انہوں نے کوئی ورد بتایا ان کو کہ آپ جائیں اور صبح جا کے واپس تلاش کریں. تو صبح جب وہ لوگ واپس گئے تو وہ کنارے میں پڑا ہوا تھا وہ ایمنیشن جو تھا. یہ اس جہاد کی قریشی صاحب اتنی غیر معمولی قسم کا جہاد تھا کہ جس جہاد میں دشمن کی کھیتی کو نقصان نہیں پہنچا، دشمن کے بچوں کو، بیویوں کو، ان کے معذور اور بزرگوں کو نقصان نہیں پہنچا. ایسا جہاد مجاہد ابل نے کیا. وہ جو 9 ماہ کا جہاد تھا اس میں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ پورے اس خطے میں مجاہد ابل نے کہیں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں، جو مجاہد ابل کی کمانڈ میں تھا اس میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں ہوا کہ جس کے نتیجے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ جہاد جو اسلامی نظریات کے عام اصولوں کے مطابق ہوتا ہے اس سے کوئی انحراف ہوا ہو. ہاں، کہیں نہ کہیں اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی پیشی رہ سکتی ہے، ہو سکتی ہے، کوئی شکایت ہوگی. لیکن میرا جو نالج ہے یا جو میں تاریخ کی بکیں میں نے پڑھی ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، میں نے لارڈ برڈمن جو برطانیہ کے تاریخ دان ہیں ان کو پڑھا. انہوں نے کہا کہ سردار عبدالکریم خان نوجوان نامی شخص نے آزاد کشمیر میں تحریک کا آغاز کیا اس کشمیر میں. پھر آپ میلڈن البرائٹ کے والد جوزف کاربول ایک بہت معروف تاریخ دان ہے امریکہ کے، ان کی کتاب میں نے پڑھی ٹو نیشن تھیوری. اس میں آپ دیکھیں تو ڈینجر اینڈ کشمیر انہوں نے لکھی. اس میں اگر آپ پڑھیں، یہ ساری ہسٹری پڑھیں تو وہ بھی لکھتے ہیں کہ سردار عبدالکریم خان نامی ایک نوجوان نے ریاست جموں کشمیر کے لیے تحریک آزادی کا آغاز کیا 47 میں. تو یہ تاریخ کے جہاں جہاں آپ تاریخ کو غیر معمولی انداز سے دیکھیں گے، انٹرنیشنل تاریخ دانوں کی کتابوں میں دیکھیں گے، تو مجاہد ابل سردار عبدالکریم خان کی قیادت اور ان کے رفقا، یہاں پر ان کے رفقا کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ مجاہد ابل اکیلے کچھ نہیں تھے، ان کے رفقا ان کی ٹیم کا حصہ تھے. اور یہ سارے محاذوں پر ان کے تمام دوست رفقا. اور پھر مجاہد ابل کے اندر ایسی کوالٹی تھی قریشی صاحب کہ ان سارے محاذوں نے مجاہد ابل کو سپریم کمانڈر کے طور پر چاہا. مجاہد ابل کو ریاست جموں کشمیر کا جو جہاد ہے اس کا بانی جانا. اس کی ریزن یہ تھی کہ مجاہد ابل کے اندر وہ کوالٹیز تھی، وہ صلاحیتیں تھی، جن کے نتیجے میں مجاہد ابل کو پھر بعد میں پوری ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے بنا تخصیص مجاہد ابل سردار عبدالکریم خان کو یہ مجاہد ابل کا نعرہ دیا. اور یہ تاریخ گواہ ہے قریشی صاحب کے جب مجاہد ابل بارڈر سے خواتین اور بوڑھوں کو، بچوں کو واپس کر رہے تھے کہ واگا بارڈر کے ذریعے جنگ بندی کے بعد، سیز فائر کے بعد، تو خواتین اور بچے رو رہے تھے کہ ہم نے سردار کیوں کے ساتھ رہنا ہے. یہ وہ غیر معمولی قریشی صاحب واقعہ ہے اس جہاد کا جو پچھلے 200 سال کی تاریخ میں آپ نے کسی جگہ نہیں دیکھا ہوگا، جو آزاد کشمیر کے بالخصوص ہمارے پنچ ڈویژن کے محاذ پہ جو جہاد کیا گیا، اور جس کے نتیجے میں آج یہ ہمارے پاس جو 32,000 مربع میل، اور پھر اس کے بعد کرنل حسن خان نے گلگت بلتستان کا خطہ آزاد کرایا، یہ اسی جہاد کا تسلسل ساتھ رہا.
بالکل. بلکہ میں نے ان کا ایک انٹرویو جو ہے وہ سن رہا تھا تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو مجاہد اول نہیں کہا. یہ تو کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ جی وہ کس طرح مجاہد اول ہو گئے, پر وہ خود اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو مجاہد اول نہیں کہا. یہ تو لوگوں نے جو ہے اس وقت ان کو کہا کہ جی آپ نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے اور آپ ہی جو اس کے بانی ہیں, تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ یہ جو مجاہد اول کی بات ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کو یہ کہنا کہ میرا تعلق مجاہد اول سے ہے, آپ کا ہے, دوسرے کا, تیسرے کا, یہ بات نہیں ہے. اس تسلسل کو دیکھنے کے لیے آپ کو جی ایچ کیو کی جو تاریخی بک ہے, جو ان کی ہسٹری بک ہے, اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ کا جو 6 بریگیڈ ہے اس کو کہتے ہیں, اس کا دوسرا نام ہے قیوم بریگیڈ. تو مجاہد اول نے ریاست جموں کشمیر کی جو پہلے آرمی کا یا جو ہماری جائز فورس ہوتی تھی اس کو قائم کر بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم آئی. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, یہ ایک اور خاص بات ہے صاحب, آپ کو بریکنگ نیوز کے طور پر بتاتا ہوں جو لوگوں کو اس طرح نہیں پتا, کہ اس وقت ہندوستان کی اور پاکستان کی دونوں افواج جو ہے وہ صرف انگریز سے الگ ہو کے فوجیں بنی تھی. ابھی ایک ہفتہ ہوا تھا. بالکل. ہاں جی, وہ الگ ہوئی تھی, کوئی آرمی نہیں بنی تھی. تو بالکل. مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کو یہ تاریخ ساز مطلب فخر حاصل ہے, وہ اعزاز حاصل ہے کہ مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان نے پاکستان اور آزاد کشمیر کی پہلی رجمنٹ کا آغاز کیا. اور 6 بریگیڈ جو ہے وہ مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان نے قائم کی. اور اس کے بعد پاکستان کی ساری فوج جو ہے اس میں 6 کا آپ دیکھیں تو یہ کا ہر جگہ پر ان کی جو ریجمنٹل فورسز ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے. تو کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر میں اس کا حیا ہوا, آزاد کشمیر میں پہلے یہ قائم کی گئی. سو یہ ناظرین کو بھی اس کے پیچھے بھی ایک بڑی تاریخ ہے جو ایک ریجمنٹ ہے, کیونکہ اس کو پہلے جو پاکستان کی فوج میں ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جا رہا تھا. اس کے لیے بھی بڑی جدوجہد کی گئی اور اس کو جو ہے وہ برابری کی سطح پر لانے کے لیے. جی, آج یہ تاریخ کا حصہ ہے. آج آپ جی ایچ کیو میں جائیں تو آپ کو 6 بریگیڈ عبدالقیوم بریگیڈ کے نام سے ملے گی. اور پھر سردار عبدالقیوم خان صاحب کو بانی کمانڈر ان چیف, اس وقت 6 بریگیڈ کے بانی کمانڈر ان چیف تھے. اور آپ نے دیکھا کہ ریاست جموں کشمیر میں اور ملک پاکستان میں 2 ہی لوگوں کو مسلح افواج پاکستان نے فوجی اعزاز سے ان کے ساتھ دفنایا ہے. صرف 2 لوگوں کو. ایک مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کو ان کے اعزاز میں کہ انہوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا, 32,000 مربع میل آزاد کروایا اور ریاست جموں کشمیر اور پاکستان سے جو وابستگی کی تھی اس کے لیے. اور دوسرا عبدالستار ایدی کو جو انہوں نے خدمات انجام دی. تو یہ قابل فخر بات ہے ہسٹری کے لیے بھی, ہسٹری سننے والوں کے لیے بھی, اور آپ کے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی. یہ بڑی خاص اور امپورٹنٹ بات ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے اس عظیم ثبوت نے نہ صرف اپنا ایک بڑا نام کمایا, بلکہ آج جو آپ کی فوج ہے آج جس مقام پر کھڑی ہے اس میں مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کا ایک حصہ شامل ہے اس مسلح افواج پاکستان میں. اور یہ فخر کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ پورے کشمیریوں کے لیے اور پوری پاکستانی قوم کے لیے کہ ریاست جموں کشمیر کے اس عظیم ثبوت کو اور پھر عبدالستار ایدی صاحب کو مسلح افواج پاکستان میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا. جو اعزاز آپ کو اسٹیٹ آف ہیڈ آف اسٹیٹ کو ملتا ہے اس اعزاز کے ساتھ مجاہد اول کو. اور پھر مجاہد اول کے جنازے میں اس وقت کے کور کمانڈر یہ جو ہمارے باجوہ صاحب سابق آرمی چیف تھے وہ خود شامل ہوئے تھے. اور اس کے آپ کو مطلب ایک تسلسل ہے قریشی صاحب کہ مجاہد اول نے جو جہاد کا آغاز کیا اور پھر یہ نیلا بٹ کی تاریخ کا جو آج ریاست جموں کشمیر کے ادارے ہیں. میں یہ آپ کو بتاتا چلوں قریشی صاحب کی یہ جو سپریم کورٹ ہے, یہ جو ہائی کورٹ ہے, یہ جو آپ کو شعراء کی سڑکیں ہیں, یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے, سردار عبدالقیوم خان صاحب نے آزاد کشمیر میں تعلیم کا انقلاب برپا کیا. پھر اس کے ساتھ آپ بتانا بھول گئے ہیں جو شرعی عدالتیں ہیں, جو شریعت کورٹ ہے. میں اس طرف جانے لگا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ایجوکیشن درختوں کے نیچے جب تعلیم شروع کی تو آزاد کشمیر میں جو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کہتے تھے سردار کیوں جو ہے نا ہمارے بچوں کو خراب کر رہا ہے, ہماری بچیوں کو جو ہے نا درختوں کے نیچے تعلیم کیوں دے رہا ہے, بچوں کو دینی چاہیے لیکن بچیوں کو نہیں دے سکتے. لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ آزاد کشمیر کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ پاکستان سے, ہندوستان سے, تمام ہمارے نیبرنگ جو کنٹری ہے یا برِ صغیر کی جو ہسٹری ہے سب سے زیادہ ایجوکیشن جو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے ریشو ہے وہ آزاد کشمیر کا ہے. اور یہ سارا مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کی بیرون محنت ہے. اور پھر ایک بات ایجوکیشن کو لنک کر ایک اور ذکر کروں جی میں
جی میرا آپ سے جو بھائی صاحب آپ سے جو میرا رابطہ وہ منقطع ہو گیا میرے خیال میں. جی سردار محمد عبد القیوم خان نے دنیا کی تاریخ میں یہ پچھلے اچھا ٹھیک ہے اتنا ہے، میں مڑی آگے کیسا ہوں. جی ہمارا جو ہے وہ رابطہ منقطع ہو گیا تھا، کوئی پتہ نہیں کیا کوئی پرابلم آ گئی تھی. تو ہم بات کر رہے تھے جو اس وقت مجاہد اول کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے. جی آپ اپنا جو ہے. جی قریش صاحب، تو مجاہد اول سردار عبد القیوم خان کا جو میں نے بتایا کہ انہوں نے جپسیز جن کو ہم یہاں کہتے ہیں اور آزاد کشمیر میں ہم خانم دوش کہتے ہیں، تو وہ جی خانم دوشوں کے لیے ایجوکیشن کا بندوبست کیا کہ ایک ٹیچر پنجاب سے لے کر آزاد کشمیر کے پہاڑوں تک چلتا تھا اور پھر آزاد کشمیر سے پہاڑوں سے لے کر پنجاب تک ان کے ساتھ جاتا تھا، ان کے بچوں کو تعلیم دیتا تھا. اور پھر یہ جو آپ نے ہمارے یہاں اسلامک سسٹم ہے جو جی آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس مفتی ہیں، ہمارے پاس جو ضلع مفتی، تحصیل مفتی، اور سارا یہ سب مجاہد اول کی مہربانیوں سے آزاد کشمیر میں جو کوئی اسلامی نظام کی جو جھلک آپ کو نظر آتی ہے، جو تھوڑی بہت جھلک نظر آتی ہے، وہ مجاہد افضل سردار عبد القیوم خان کی محنت منت ہے. پھر آزاد کشمیر میں یہ سارا نظام آپ کو جو ادارے ہیں، یہ سارا مجاہد اول کی مہربانیوں سے. پھر اس ساری سب اپنی جگہ موجود ہے، لیکن مجاہد اول کے ساتھی جنہوں نے مجاہد اول کے ساتھ دیا، جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا، جو غازی ہوئے، جو شہید ہوئے، دیکھیں لوگوں نے اپنی کھالیں کھنچوائی، بالکل. لوگوں نے اپنی جان. اچھا جو جن لوگوں نے کھالیں کھنچوائی تھوڑا سا مجھے اس حوالے سے بتائیں کہ یہ جو 2 مہینے کے اندر جو ایک آزاد کشمیر یا کشمیر کے اندر جو جنگ کا سلسلہ تھا، یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جو جن زندہ لوگوں کی کھالیں کھینچی کی، تھوڑا سا اس حوالے سے. بالکل 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 قریش صاحب، ایسا ہی ہے. یہ اسی وقت کا واقعہ ہے جب جہاد شروع ہوا تو لوگوں کو گرفتار کرتے تھے. جو ہندوستان کے فورسز تھی، جہاں جہاں ہمارا قبضہ نہیں تھا شروع میں، وہاں پر وہ ہمارے لوگوں کو گرفتار کر کے ہمارے پونچھ ڈویژن میں ایسے لرزہ خیز واقعات ہیں کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگا کے وہاں پر ان پہ کیلیں ماری گئی، ان کی چمڑی اتاری گئی. یہ بہت تاریخ سے ایک بڑی لمبی تفصیل ہے. اس اگر میں جاؤں گا تو پورا دن گزر جائے گا، لیکن میں صرف چند الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کے ہمارے آباء و اجداد نے بے پناہ قربانیاں دی ہے. آج جو قریشی صاحب ہم پاکستان کو گالی دیتے ہیں، آج جی جب ہم پاکستان کے اداروں کو برا بھلا کہتے جی ہیں، آزاد کشمیر کی حکومت کو، آزاد کشمیر کے سیاستدانوں اور ہمارے آباء غازی ملت سردار ابراہیم خان، چودھری نور حسین، فتح محمد کریلوی، اور یہ سارے لوگ جن جن کی قربانیاں، جن کا نام نہیں لے سکتا، راجہ حیدر خان، اور یہ سارے لوگ، ان سب بالکل لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اور ان شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنے منہ سے ہر بات کہہ دیتے ہیں، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ دوسری طرف ہندوستان، ہمیں کوئی بات کہہ نہیں سکتے ان کے سامنے. ہماری بچیاں اسکول اور کالجز نہیں جا سکتی، یونیورسٹیز نہیں جا سکتی اچھے سے. وہ اگر باہر کالج یونیورسٹی جاتی ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ واپسی گھر میں ٹھیک طریقے سے پہنچ پائیں گی یا نہیں پائیں گی. لیکن آزاد صحیح کشمیر بات میں ہے. اللہ کا شکر ہے، ہم نے ڈنڈے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، حکومتوں کے خلاف بھی کھڑے ہیں، اداروں کے خلاف بھی کھڑے ہیں، اور ہمارے اپنے آباء و اجداد کے خلاف بھی کھڑے ہیں. تو یہ جو آزادی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ آزاد کشمیر کے طول و عرض میں سڑکوں کے جال نظر آ رہے ہیں، اداروں کے جال نظر آ رہے ہیں، ہاسپٹل ہے، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، یہ سب ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کا نتیجہ اور پھر 23 اگست 1947 کو چلنے والی تحریک کا نتیجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں آج آپ اللہ کے فضل و کرم سے ایک آزادی کی سانس لے رہے ہیں. آپ جراولہ کوٹ میں، کوٹلی میں، ببر میں، میرپور میں، مظفر آباد میں، چکوٹی میں، ہٹیا میں، نیلم میں مظاہرے کر رہے ہیں، احتجاج کرتے ہیں. یہ سب مجاہد اول اور ان کے ساتھیوں نے آپ کو حق دیا کہ آپ کو آئیں اور مظاہرے کریں، یہ آزاد مقام ہے. تو یہ ان لوگوں کی قربانیوں کو ہم بھول نہیں سکتے. اچھا بھائی صاحب، پھر میں نے دیکھا کہ یہ جو نیلا بٹ کا مقام ہے، اس کو پھر ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس ہر سال وہاں پر ایک جو ہے وہ اجتماع منعقد کرتی ہے. پاکستان کی بڑی بڑی شخصیات یہاں آئی، اور پھر جو پاکستان کے جو آپ کو پتہ ہے کہ ایٹمی دھماکوں کا جب یہاں سے ہی اس کا اعلان بھی کیا گیا کہ جی نیلا بٹ کے مقام سے ہی بڑی تاریخی حیثیت اس کو جو دی گئی ہے. یہ ہمارے ناظرین کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ نیلا بٹ ایک تاریخی مقام ہے جہاں پاکستان کی تمام قیادت، تقریباً تمام قیادت نیلا بٹ کے اس عظیم الشان اجتماع میں جاتی ہے. وہی نیلا بٹ کو مقام حاصل ہے قریشی صاحب جو پاکستان میں مینار پاکستان کو حاصل ہے. آزاد کشمیر میں نیلا بٹ کو وہی تاریخی مقام حاصل ہے، اور اس تاریخی مقام میں یہ بات لوگوں کو پتا ہونی چاہیے
کہ وہاں پر میاں محمد نواز شریف صاحب قائد حزب انقلاب تھے اور ان کے ذریعے جی وہاں پر یہ بات کہنا کہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اچھا، بات تو سننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں ان کو یہ بات کہنی تھی، اور یہ آزاد کشمیر میں اس اجتماع میں اور اپنے دشمن کو میسج دینے کے لیے اس تاریخی دن میں، اس تاریخی مقام پر اجتماع میں یہ بات کہنی ضروری تھی. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ مجاہد عمل کے ذریعے انہوں نے مجاہد عمل سے تصدیق کرائی کہ مجاہد عمل اعلان کریں. مجاہد عمل نے کہا کہ پاکستان ایٹمی پاور ہے، اور میاں محمد نواز شریف نے اس کی تصدیق کی. تو پھر پوری دنیا میں ایک بھوچال آ گیا کہ پاکستان ایٹمی پاور بننے جا رہا ہے. وہ ایک تاریخی لمحہ تھا جب ہمارے اداروں نے، ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کو ہمارے دفاعی اثار ہیں، ان نے مجاہد عمل کے ذریعے یہ اعلان کروایا نیلا بٹ کے تاریخی مقام پر کہ مجاہد عمل جیسا زیرک آدمی، ریاست جموں کشمیر کی جو پہاڑ اور ہمالیہ جیسا بلند آدمی نیلا بٹ پہ کھڑے ہو کے اعلان کرے کہ پاکستان ایٹمی پاور ہے. اور پاکستان کے قائد حزب اختلاف میاں محمد نواز شریف نے وہاں پر تصدیق کی کہ پاکستان ایٹمی پاور ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک بھوچال آ گیا تھا. تو یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان ساری چیزوں میں ایک تاریخی تسلسل ہے. اس ساری چیزوں میں ہر چیز کا ایک آپس میں جوڑ ہے، ایک تانے بانے آپس میں ملتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر آج بھی نیلا بٹ کی تاریخی مقام ایسا مقام ہے قریشی صاحب کہ جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ نون کے، آزاد کشمیر کی دیگر تمام، لبریشن فرنٹ کی، لبریشن لیگ کی، جماعت اسلامی کی ساری قیادت نیلا بٹ میں اکثر موجود ہوتی ہے تمام جلسوں میں. اور یہ اس تاریخی مقام کو لوگ عید کرتے ہیں، اس تجدید عید کرتے ہیں اس دن جو ان کے آباء و اجداد نے قربانیوں کے نتیجے میں یہ خطہ آزاد کروایا. یہاں پر لوگوں کو اختلاف رہتا ہے، لیکن یہ ساری جماعتوں کی جو ہے امان اللہ صاحب وہاں گئے ہیں، یاسین ملک صاحب گئے ہیں، فاروق حیدر صاحب وہاں اکثر موجود ہوتے ہیں، پھر اس پارٹی کی ساری قیادت وہاں موجود ہوتی ہے، جماعت اسلامی پاکستان اور آزاد کشمیر کی ساری قیادت نیلا بٹ میں موجود ہوتی ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نیلا بٹ کی تاریخ پر کسی لوگوں کو کو اختلاف اعتراض نہیں. نہیں. البتہ کچھ شہر پسند جو ہندوستان کے رحم و کرم پر ہے، میں ان کو ہندوستان کے رحم و کرم، ان کو ضرور اختلاف رہتا ہے نیلا بٹ سے، جو ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس بار پاکستان کے دشمنوں کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کو اس تاریخ ساز مقام، اس تاریخ ساز قربانیوں اور اس تاریخ ساز خطے کی اوپر ضرور سوال ہوتا ہے. لیکن بطور قوم پوری ریاست جموں کشمیر کی سیاسی قیادت، سماجی قیادت اور مذہبی قیادت ریاست نیلا بٹ کو تاریخ ساز مقام سمجھتی ہے، اور وہی مقام سمجھتی ہے جو مینار پاکستان کو پاکستان کی آزادی میں حاصل ہے، وہی مقام نیلا بٹ کو آزاد کشمیر کی آزادی میں حاصل ہے. اچھا امجد بھائی صاحب، اس کشمیری خطہ نے بڑے بڑے لیڈر پیدا کیے، بڑے نامور لوگ پیدا کیے. مجاہد اول دیکھ لیں، غازی ملت دیکھ لیں، چودھری نور سین دیکھ لیں، راجہ حیدر خان دیکھ لیں، سردار سکندر یاد دیکھ لیں. لیکن یہ جو اب نئی کھیپ ہے، اس میں مجھے کوئی اس طرح کا جو ہمارے لیڈران تھے، جو ہمارے رول ماڈل تھے، اس طرح کی شخصیت اب مجھے نظر نہیں آ رہی. مجھے کوئی، لیکن کیا کہتے ہیں اقبال کا شعر ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. ہو سکتا ہے کوئی اللہ کرے کہ ہماری لیڈرشپ میں کوئی اس طرح کا کوئی سامنے آئے، لیکن مجھے کوئی فی الحال کوئی اس طرح کا کوئی قداور شخصیت نظر نہیں آ رہی. گروی صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، اور میں بہت سارے لوگ ہماری اس بات سے شاید وہ راضی ہوں یا نہ ہوں. اختلاف رکھے، اختلاف ہر بندے کا حق ہے نا جی، اختلاف حق ہے، کوئی مسئلہ لیکن نہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آزاد کشمیر میں سیاسی قیادت کی کوتاہیاں اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ایک بات قریشی صاحب یاد رکھیں کہ موجودہ دور کی سیاست ایک سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے، فیس بک پر آ گئی ہے. آپ نے پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا جو ہمارے صدر پوٹن ہیں یہ رشیا کے، وہ یلو ریولیوشن کی بات کرتے ہیں، اور میں نے اس کی تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ یلو ریولیوشن ہے کیا. تو اندازہ لگا کہ یہ ایسے ریولیوشن ہیں جو میڈیا کے ذریعے خود تھوپے جاتے ہیں، جو باقاعدہ پلان کر کے کیے جاتے ہیں. یہ انقلاب نہیں ہے، یہ کوئی انقلابی تحریکیں نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے ایک سسٹم ہے جو ان کو ڈیریل کرنے کے لیے ملکوں کو، اداروں کو، حکومتوں کو، سیاسی جماعتوں کو، یہ کمزور اداروں سب کو کمزور کرنے کے لیے ایسے کیے جاتے ہیں. اور پوری دنیا میں اس کی بڑی مثال میں آپ کو بتاؤں قریشی صاحب کہ ہم جس ریاست میں یہاں پر برطانیہ میں رہتے ہیں، یہاں کی ہے جب یہاں بریگزٹ کیا گیا، ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ یہاں پر پیڈ ایڈ چلائے گئے، نیوز پیپر کو پیڈ خریدا گیا، اور یہاں پر میڈیا کو بڑے بڑے بزنس مینوں نے خرید کر میڈیا پر جو ہے وہ کہا کہ جی بریگزٹ کریں. اور بریگزٹ جیسے رات کو ہو گیا، اگلے دن صبح ملینز، کئی ملین برطانوی لوگوں نے
یہ سرچ کیا کہ یورپ تھا کیا, بریگزٹ ہے کیا چیز. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو نئے دنیا میں ریولیوشن آ رہے ہیں, جس طرح کی چیزیں خراب ہو رہی ہیں دنیا میں, ایک نئے طریقے سے جو ہے نا میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ایک طرف دکھایا جا رہا ہے, اس کے نتیجے میں سیاست کمزور ہو گئی ہے. آزاد کشمیر میں اب بھی بہت سمجھدار اور سلجھے ہوئے سیاسی کارکن اور لیڈرشپ موجود ہے, لیکن موجودہ جو ایک بدتہذیبی والی, بدتمیزی والی سیاست آ گئی ہے, اس میں ان لوگوں کا چلنا مشکل ہے. ان لوگوں کا باہر آنا, جیل کے دور میں بڑی عاجز سیاست تھی, غازی ملت کے دور میں بڑے اچھے سیاست کی جاتی. اس کی ایک وجہ یہ بھی نہیں کہ جو ہمارے کالج لیول پر ایک اسٹوڈنٹ جو یونین ہوا کرتی تھی اور اسٹوڈنٹ کو باقاعدہ وہاں تربیت کا موقع ملتا تھا, اس پر بھی کتنے عرصے سے پابندی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سوائے جماعت اسلامی کے ریاست آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں کوئی بھی انسٹیٹیوٹ لیول پہ اپنے نوجوانوں کی تربیت نہیں کر رہا, اور جماعت اسلامی کو بہت ساری کمی پیشیاں ان میں موجود ہیں, لیکن جو مارجن دینے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو تربیت کے حوالے سے آپ مارجن دے سکتے ہیں. ان کے سیاسی کارکنوں میں تربیت ہوتی ہے, ان کی کمی پیشیاں اپنی جگہ موجود ہیں سیاسی طور پر, وہ کس طرح کا کیا کرتے ہیں. لیکن میں جو سمجھتا ہوں بطور تجزیہ کار, یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں سب سے جو تربیت کا نظام ہے وہ جمعیت کے اندر بہتر ہے اب بھی, اس حالات میں بھی. حالانکہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا, وہ ان بیچاروں کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوتا ہے, وہ چونکہ نظریاتی طور پر بڑے پرو پاکستانی ہیں, ان کو بھی بڑے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ریاست جموں کشمیر کی جماعت مسلم کانفرنس کو اس حوالے سے توجہ دینی چاہیے, پیپلز پارٹی کو توجہ دینی چاہیے, مسلم لیگ کو توجہ دینی چاہیے کہ وہ اپنی جو نئی کھیپ آ رہی ہے ان کی تربیت کریں, اور خاص کر کے کالجز میں سیاسی تربیت کی ضرورت ہے. بالکل, اس معاملے کو ٹھیک کریں تاکہ ہمارے عنوان اسٹوڈنٹ آگے آپ دیکھیں یہ گیپ ہے قریشی صاحب. بالکل پچھلے 15-18 سال میں لوگوں نے, میں مسلم کانفرنس کی بات کر رہا ہوں, آپ کو ایک چھوٹی سی مثال, کیونکہ وہ اس کو کہتے ہیں جی وہ پہلے اقتدار میں ہوتی تھی, تو پچھلے 15 سال سے مسلم کانفرنس اقتدار سے باہر ہے, اور 15 سال سے جو 18, 20, 24, 26, 30 سال کا نوجوان ہے اس نے مسلم کانفرنس کا اقتدار ہی نہیں دیکھا, تو وہ کیسا ہوا ہوگا. صحیح بات. سو اسی طرح ہر جماعت کے اندر ایک سلسلہ ہے کہ وہ کئی لوگوں نے اپنے لوگوں کا اقتدار نہیں دیکھا, تو وہ ایک لوگوں کو ایک ڈیفیسٹ. نوجوانوں کی سیاسی تربیت کی اشد ضرورت ہے, نوجوانوں کی جو سیاسی تربیت ہے اس کی اشد ضرورت ہے, تاکہ جو ہے آنے والے وقت میں ہمیں لیڈرشپ کی کمی محسوس نہ ہو, کیونکہ لگ ایسے رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ لیڈرشپ سے محروم ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل ہے. بالکل آگے جا کے بہت نقصان ہوگا. ریاست جموں کشمیر کی سیاسی قیادت پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوان نسل کو تیار کریں, اپنے ساتھ نئی نسل کو لے کے آئے, اور ہمارے پاس سارے سیاستدان اس وقت جو اوور آل سیاست کا ہے وہ 50+ ہے. بالکل نوجوانوں کا بہت کم تعداد ہے جو آگے آپ کو سیکنڈ لیڈرشپ اوپر آئے گی. بلکہ یہ جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے, مطلب بیرسٹر سلطان صاحب ہیں, سردار عتیق صاحب ہیں, یہ بھی اب جو ہے وہ چودھری مجید صاحب تھے, ان کی بھی جو سیاسی تربیت تھی یہ بھی بہت زبردست تھی, لیکن اس سے آگے جو ہے وہ بہت آپ دیکھ لیں کہ کتنا جو ہے وہ فرق نظر آ رہا ہے, گیپ بڑھ رہا ہے. قریشی صاحب سوائے چند لوگوں کو, آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں چند ایک لوگ ہیں جن میں تھوڑی سی صلاحیت ہے کہ ان کو اگر کسی بات پہ کسی جگہ موقع ملا تو وہ لوگ سیاست میں کوئی اچھا نام اور اچھی عزت کما سکتے ہیں. وہ بھی اس لیے ہے کہ ان کے خاندان میں یا گھر سے ایک سیاست چل رہی ہے, تو اس لیے وہ لوگ جو ہے وہ آگے آ رہے ہیں, ان بہتر ہیں سے باقی لوگوں سے. دور میں اس چیز کی سخت ضرورت ہے قریشی صاحب. لوگ یہاں پر ہم چونکہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو ہم مخالف ہوتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا اپنے بیٹے کو لے کے آئے, بھتیجے کو, بیٹی کو لے کے آئے. کئی جگہ پر سیاست میں یہ چیز ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے تربیت کرنی ہے. ایک میں درزی ہوں ایگزامپل, تو میرا بیٹا اگر درزی کپڑے سیلے گا تو اچھے سیلے گا. اگر ایک نیا بندہ انکل جو کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو بنا دے تو وہ کپڑوں کا برا حال کرے گا. تو لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ایسی سیاست میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو سیاست میں رواداری, اخلاقی رویے, سیاست کی سوجھ بوجھ کا پتہ ہوتا ہے. میں آپ کو مطلب ابھی جو ہماری بہت سارے نوجوان MLA بنے ہیں ان میں سوائے میرا خیال ہے فیصل راٹھور کے یا بڈانوی صاحب ہیں یا ایک آدھ دو نوجوان ہیں, باقی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست میں ان کا کیا کارنامہ ہے. مطلب میرا نہیں خیال کہ کوئی سیاست میں وہ زیادہ سوچ بوجھ رکھتے ہیں. پھر سردار عتیق صاحب کے بیٹے سردار عثمان علی خان ہیں, بڑے جان باز سیاسی کارکن ہیں, اور ان کو اکثر اوقات میرے خیال میں
باقیوں پر سبقت حاصل ہے. تربیت کے حوالے سے بھی مجاہد ان کے ساتھ رہے وہ, اور پھر بول چال, ان کی گفتگو, ان کا سیاسی تجربہ جو ایک جماعت کے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ بڑے ایکٹیو ہے. بہت ساری اور جماعتوں میں ایسے لوگ موجود ہیں. فاروق حیدر صاحب کے ہاں ان کے ایک صاحبزادے ہیں, وہ بڑے ماشاء اللہ ایکٹیو ہیں, سیاست میں ان کا ایک بڑا وہ ہے. پھر اسی طرح ہمارے وہاں مظفر آباد سے ثاقب مجید ہے, اور بڑے نوجوان ہیں, اور 2 دفعہ الیکشن بھی لڑے, بلکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پچھلے دونوں الیکشن انہوں نے جیتے تھے, لیکن خدا نہ خواستہ کسی حوالے سے پھر ان کو وہ یہ بڑے بہترین کار تو آزاد کشمیر میں چلتا رہتا ہے جو آپ نے بات وہ کی تو آپ کو پتا ہے چلتا رہتا ہے. اسی طرح ہمارے کوٹلی میں رضوان ملک رضوان بڑے اچھے نوجوان سیاسی کارکن ہیں, ان کا بڑا نام ہے. پھر سیرسا سے راجہ افتخار احمد ہے, ان کا بڑا نام ہے. آپ کے حلقے میں 1-2 سیاسی کارکن ہیں بڑے جان باز قسم کے, ادھر چکسواری میں, اور اس طرح میرپور میں بھی ہمارے پاس ابھی نوجوان بڑے چودھری اشرف صاحب کے ایک صاحبزادے ہیں بڑے اچھے نوجوان ایڈوکیٹ صاحب, وہ بڑے قابل نوجوان ہیں. ان کو کسی وقت میں اگر ان کو کسی جگہ موقع ملا رائٹ ڈائریکشن پہ ہوئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا سیاسی کارکن ہے. لیکن یہ جو جتنے بھی آپ نے جن کے نام گنے ہیں ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, یہ اس وجہ سے ان کو گھر سے تربیت ملی ہے, تو یہ اس لیے جو ہے وہ بہتر انداز میں سیاست کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں. لیکن عام کارکن کو تو ضرورت ہے نا, اس کو تو ایک جو یونیورسٹی کی ضرورت ہے جو اس کو تربیت کرے. اچھا قریشی صاحب, یہاں میں آخر میں آپ کا پروگرام بھی بالکل, میں ابھی جو ہے وہ زندہ بیانات ہوتے تھے نا جی, تو میں نے مجاہد افضل کی تربیتی نشستیں بہت اٹینڈ کی, اور مجاہد افضل کا جلسہ ختم, وہ کہتے ہیں جلسہ نہیں ہوگا, تربیتی نشست ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. اب میں سوچتا ہوں کہ یہاں برطانیہ میں اگر ہماری سیاسی قیادت میں سے کوئی بھی آئے, جماعت اسلامی کے بڑے اچھے لوگ ہیں, تربیت یافتہ لوگ ہیں, پھر مسلم کانفرنس کے لوگ ہیں, باقی قیادت جماعتوں کے بھی, اگر یہ لوگ آئیں تو یہاں پر بھی برطانیہ میں بھی ہم لوگوں کو تربیت کروا سکتے ہیں کہ یار سیاست میں کوئی بات ہو سکتی ہے. آزاد کشمیر میں بھی تربیتی نشستوں کی ضرورت ہے. اب بھائی صاحب کیا کہتے ہیں, آج کل تو صرف یہ ہوتا ہے جی کہ ٹک ٹاک کون اچھی بناتا ہے اور کون جو ہے وہ آہار اچھے طریقے سے پہناتا ہے, اور بس آج کل تو سارا کام ہی جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ جو زیادہ برا بلا کہتا ہے نا, جو بدتمیزی کرتا ہے, اس کی ویوئنگ زیادہ ہے. بالکل, اور انکساری سے بات کرے, جو سمجھداری سے بات کرے, اس کی بات ہے. دیکھیں لوگ ہمیں کہتے ہیں, میں ایک بات اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی حکومتوں پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کیا کیا ہے, بالکل ہم نے خود اپنا کتنا حصہ ڈالا ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب بھائی صاحب ہمارا ٹائم جو ہے وہ اب اس کی اجازت نہیں دیتا. آج آپ کی باتیں بڑی سننے والی تھی. ناظرین, آپ نے جس طرح سنا کہ یہ خطہ جو ہے آج جہاں ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں, اس پر ہمارے جو قائدین تھے, ہمارے جو آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے, ان کی قربانیاں شامل ہیں. انہوں نے جو ہے اس خطہ کو آزاد کرانے کے لیے بڑی محنت کی ہے. آج ہم اس لیے وہاں پر جو ہے وہ سکھ کا سانس لے رہے ہیں. اللہ کرے کہ کشمیر ایک دن آزاد ہو, اور جو ہے وہ ہم سب جو کہ پاکستان جو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی قیادت ہے, ہم سب اکٹھے ہوں. تو اسی کے ساتھ جو ہے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آئے گا. لائک اور شیئر کرتے رہیں. جس طرح آپ نے ہمارا ایک ہفتہ جو ہے ہم نے پروگرام نہیں کیا, تو آپ نے مجھ سے جو ہے وہ بہت زیادہ رابطہ کیا, اس پر بھی میں آپ سب کا بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں. بہت شکریہ.